बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। कल हमने अहले सुन्नत वल जमात के अलावा दीगर जो 72 फिरके हैं जो गुमराह हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। मुख्तसर सा तारुफ हम ले रहे थे। तो सबसे पहले हमने मोतजिला के बारे में पढ़ा और मोतजिला के जो अहम अकायद हैं उनके बारे में आपको बताया कि ये इंसान को खुद अपने अफ़ाल का खालिक मानते हैं और वो सराहतन कुरान मजीद की आयत का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, और अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और उसको पैदा किया है जो तुम करते हो, यानी तुम्हारे आमाल को पैदा किया है। आयत नंबर आप निकाल लीजिए, नोट करिए। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे आमाल को भी पैदा किया है। सूरे साफ़ात की आयत है 96। तो इस आयत में सराहतन ये बताया गया है कि अल्लाह ताला हमारा भी खालिक है और हमारे आमाल व अफ़ाल का भी खालिक है। अब मोतजिला का सबसे बड़ा जो फसादी अकीदा है वो ये है कि बंदा खुद अपने आमाल का खालिक है। हर बंदा अपने आमाल का जब खालिक हो गया तो ये तौहीद के अलंबरदार नहीं रहे, ये मुसलमान नहीं रहे, ये गुमराह हो गए। वज़ाहिर ये कलिमा पढ़े हैं, हम मुवाहिद बोलेंगे इनको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कहते हैं, लेकिन गुमराही इनकी ये है कि ये अल्लाह ताला को नहीं बल्कि बंदे को खालिक समझते हैं। ये इनका सबसे बड़ा बुरा अकीदा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अकायद हैं। चूंकि हम मोतजिला के बारे में पढ़ चुके और उनके 20 उनके तहत जो फिरके हैं या फिर अपने आप को मोतजिला या असहाबुल अदल व तौहीद कहलाने वाले हैं या अपने आप को कदरिया कहलाने वाले हैं, वो 20 उनके फिरके हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम शिया की तरफ जाएंगे। शिया के चूंकि 3 किस्में मैंने आपको बताई थी, पहले थे गुलात और दूसरे हैं जैदिया, तीसरे हैं इमामिया। गुलात के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अब जैदिया की तरफ आइए। अब ये जैदिया जो हैं इनके भी 3 फिरके हैं। ये लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बाद जैद बिन अली बिन ज़ैनुल आबिदीन की इमामत के कायल हैं, इसीलिए उनको जैदिया कहा जाता है। अब देखिए नाम बड़ा इनका अच्छा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो साहिबजादे हैं अली, उनके साहिबजादे हैं जैद, जैद बिन अली बिन ज़ैनुल आबिदीन, उनकी इमामत के ये कायल हैं। अब इनमें जो 3 फिरके हैं उनमें पहला है जारूदिया। जारूदिया इनका नाम क्यों पड़ा? अबू जारूद के मानने वाले हैं ये, और हजरत इमाम मोहम्मद बाकर ने इसका नाम सरहूब रखा था। ये जो शख्स था अबू जारूद, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका नाम सरहूब रखा था और उसकी तफसीर ऐसे शैतान से की है जो समंदर में रहता है, समंदर में रहने वाला शैतान उसको फरमाया है। और दूसरा है सुलेमानिया। ये सुलेमान बिन जरीर के मुत्तबीन थे। अब इन सब के अकायद क्या है हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे, मुख्तसरन आखिर में मैं सबके बारे में बताऊंगी आपको। तीसरा है तबीरिया। तबीर कौमी था जिसके ये मानने वाले थे और जिसके तहत ये लोग थे। इसके बाद जो तीसरा फिरका है, बड़ा फिरका शियों का, वो है इमामिया। अब हमारे ज़माने में जो मशहूर है वो इसना शरिया भी हैं, इमामिया भी हैं, जैदिया भी हैं, और जो नाम मैंने जिक्र किया उसमें से बाज़ अभी भी पाए जाते हैं। इमामिया क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत पर नस्से जली मौजूद है, यानी बिल्कुल सराहत से उनकी खिलाफत बिला फसल के वो कायल हैं, और कहते हैं कि कुरान मजीद और अहादीस नबविया में सराहतन ये मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरी बाद हज़रत अली को खलीफा बनना चाहिए था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के वो जाहिर सी बात है मुनकिर, सभी मुनकिर हैं वैसे तो ये शिया, लेकिन सबके थोड़े अलग अलग अकायद हैं। अब ये कहते हैं कि इस पे नस्से जली मौजूद हैं और उनका इस बात पर इत्तेफाक है कि सहाबा काफिर है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सहाबा की वो तकफीर करते हैं, सब सहाबा की।
پھر وہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے حضرت امام جعفر صادق تک پہنچی، اس کے بعد میں جو منصوص علیہ بولتے ہیں کہ جن کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے بعد میں نصوص اس طرح واضح نہیں ہے کہ ان کے بعد کون امام ہوگا. پھر ان کا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. ان کے بعد حضرت علی بن موسیٰ رضا، پھر محمد بن علی، پھر حسن بن علی، پھر محمد بن حسن. اس ترتیب سے وہ امامت کو مانتے ہیں. اور امام منتظر جو کہتے ہیں نا، ان کا بھی یہی نام لیتے ہیں، آخری امام ان کو مانتے ہیں. اب امامیہ کی بہت ساری شاخیں ہیں. ایک افتحیہ ہے، ایک مفضلیہ ہے، مفضل بن عمر کے ماننے والے ہیں یہ، اور ایک ممتوریہ ہے، اور ایک موسویہ ہے. وہ امام موسیٰ کی امامت پہ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو موسویہ کہتے ہیں. اور ان کو اس بات کا شک ہے کہ امام موسیٰ کی ابھی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ ابھی زندہ ہیں. ایک رجعیہ ہے. رجع مطلب پلٹنا، پلٹ کے آنا، یعنی وہ پلٹ کے آئیں گے اور پھر وہ امام بنیں گے. یہ عجیب سا ان کا عقیدہ ہے. اور ایک ہے احمدیہ، یعنی امام موسیٰ کاظم کے وفات کے بعد ان کے لڑکے احمد بن موسیٰ کاظم کی امامت کے یہ قائل ہیں، اسی لیے ان کو احمدیہ کہتے ہیں. اب اسی میں سے ہیں اثنا عشریہ. ابھی جو ہم یہ تیسرے نمبر پر زیدیہ کا ذکر کیے، وہ زیدیہ میں سے، سوری دوسرے نمبر پہ زیدیہ تھے، تیسرے پہ امامیہ تھے. تو امامیہ کے اندر یہ اثنا عشریہ ہے. تو جب یہ لفظ امامیہ بولا جاتا ہے عام طور پہ تو ذہن فوری اثنا عشریہ کی طرف جاتا ہے. یہ امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا کی امامت کے قائل ہیں. ان کے بعد محمد تقی جو امام جواد کے نام سے مشہور ہیں، ان کی طرف وہ امامت کو منسوب کرتے ہیں. ان کے بعد ان کے صاحبزادے علی نقی مشہور بہادی، علی نقی کی طرف جو ہادی سے مشہور ہیں. پھر ان کے بعد حسن عسکری، پھر ان کے بعد محمد مہدی کی امامت کے یہ قائل ہیں. اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ محمد مہدی جو ہے یہی امام منتظر ہیں. اب ان کے پاس یہ جو امامت کی ترتیب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس میں متفق ہیں. البتہ امام مہدی ان کے پاس، امام مہدی کے متعلق ان کے پاس اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ امام مہدی کا وصال ہو گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر سے واپس آئیں گے جب دنیا میں ظلم و فساد زیادہ ہو جائے گا تو یہ واپس آئیں گے. اب یہ کب کے ہیں؟ یہ تیسری صدی کے یہ ہے، جب ان کی پیداوار ہوئی 255 ہجری میں، یعنی آج سے آپ دیکھیں تو 1200 سال پہلے یہ فرقہ تھا. پھر اس کے بعد ہے جعفریہ. ان کے پاس بھی ترتیب امامت کی وہی ہے جو ان سے پہلے والوں کی تھی، یعنی اثنا عشریہ کی تھی. اور ان کا ایک عجیب عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بالکل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی صفات پر ذات سے مشتق اسما کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو صفات نکلتی ہیں وہی صفات اللہ تعالیٰ پر بولی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی الگ سے کوئی صفات نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور 7 صفات جو ہیں وہ امہات صفات ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم علم کو ثابت کرتے ہیں، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، حیات، ارادہ. یہ 7 صفات ہیں جو امہات صفات ہیں. اب اس کے علاوہ جو صفات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جیسے خلق ہے، پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. احیاء ہے، اماتہ ہے یعنی زندہ کرنا، مارنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اب یہ جو 7 صفات کا میں نے ذکر کیا، ان کو جاننا بہت ضروری ہے. آگے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھنے والے ہیں. چونکہ اکثر جو گمراہ فرقوں کے عقائد ہیں وہ کہیں نہ کہیں 7 صفات سے جا کے ٹکراتے ہیں. اب دیکھ لیجئے آپ، یہ کلام کی جو میں نے بات کی، 7 صفات میں سے ایک ہے کلام. تو کلام کے بارے میں گمراہوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کلام معتزلہ کا عقیدہ ہے. کلام کو قدیم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے. قدیم کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات جس پر کبھی
فنا نہیں آیا، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. زمانے اس کو محدود نہیں کر سکتے، نہ مکان محدود کر سکتا، ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم قدیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اہل سنت والجماعت قدیم کہتے ہیں. جب میں ہم بولوں گی تو اس سے مراد میں اہل سنت والجماعت کی بات کر رہی ہوں، اور ان عقائد کو بتا رہی ہوں جو ہمارے ائمہ نے پہلی، دوسری، تیسری صدی میں لکھے ہیں، اور ان کے بعد والوں نے ان کی اتباع کرتے ہوئے اس کی تشریحات کی ہیں اور اس کو مبسوط طریقے سے پھیلا کر لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ کے عقیدوں کی روشنی میں. اب ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے سے کوئی بات بولوں گی، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی میں بات کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی جو 7 صفاتیں، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے پڑھنے والے ہیں. اور ایک رسالہ ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے درس میں حوالہ دیا تھا، اور اس کا خطبہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے، اس پر کام چل رہا ہے. تو انہوں نے ان 7 صفات کے بارے میں بس بتایا ہے تفصیل سے. بہت پیارا رسالہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو پڑھیں گے. تو اب یہ جو جعفریہ ہے، ان کا یہ عجیب سا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں، بلکہ ذات میں جو چیزیں ہیں اس سے ہی الگ الگ وہ صفات بن جاتی ہیں، الگ سے کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کو حی، سمیع، بصیر، قدیر، قوی اور اس طرح کے نام کہنے کے وہ قائل نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہتے ہیں. اب ہم تو یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ کا حکم ہے. سمیع فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، بصیر فرمایا، قادر فرمایا، اس طرح کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائے ہیں اور صفات بیان فرمائی ہیں. اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ حیات، علم، قدرت، سماع، بصر اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی 7 صفات وغیرہ، یہ اس کو مانتے نہیں. اور ان کا بہت ہی بھونڈا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں سمیع و بصیر نہیں تھا، یعنی بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں تھا، دیکھنے والا نہیں تھا. اس نے بعض مخلوقات کی طرح اپنے لیے بھی سماع اور بصر پیدا کیا، یعنی اللہ کی صفات کو یہ مخلوق کہتے ہیں، اور مخلوق حادث ہے، لہٰذا اللہ کی صفات کو یہ حادث کہتے ہیں. اب آپ قدیم اور حادث کو ایک بار سمجھ لیجئے تاکہ آگے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. چیزیں یا تو قدیم ہوتی ہیں یا حادث ہوتی ہیں. اہل سنت والجماعت کا اور مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات حادث ہیں، یعنی جن کا کسی زمانے میں وجود نہیں رہا، ان پر وہ تھے ہی نہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو ایجاد کیا اور پیدا کیا، تو وہ حادث ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو فنا کر دے گا، اور جن کو چاہے گا لمبی زندگی عطا فرمائے گا، جیسے جنتیوں کو جنت میں رکھے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں رکھے گا. تو آپ نے قدیم ہونا اور حادث ہونا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیا ہوگا. قدیم اور حادث بھی کہتے ہیں. اسی طرح لفظ قدم بھی استعمال ہوتا ہے اور حدوث بھی استعمال ہوتا ہے. حدوث یعنی حادث ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے. اگر ہم صفات کو بھی ذات مانیں گے تو کئی ذاتیں ہو جائیں گی. ہم تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے ہیں. اللہ کی ذات واحد ہے، فرد ہے، صمد ہے، اور اس کی جو صفات ہیں وہ بھی قدیم ہیں، لیکن اللہ کی ذات نہیں ہے وہ. اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات سے علیحدہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح ہم ایک علیحدہ چیز ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح اللہ کی صفات علیحدہ نہیں ہے، حادث نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی صفات ہے یا صفت ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان کے عقائد. اچھا، تیسرا فرقہ جو خوارج ہے، ہم خوارج کو ختم کرنے سے پہلے شیعوں کے اور چند اہم باتیں آپ کو بتاتے ہیں. اگر ہم ان کے عقائد کو مجموعی طور پر دیکھیں تو ان کا سب سے بڑا عقیدہ یہی ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یعنی تینوں خلفاء کو چھوڑ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ سوائے 4-5 صحابہ کے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث ہے، مجھے ان چاروں کی محبت کا حکم دیا گیا، اس قسم کی کوئی وہ حدیث سناتے ہیں. اور
اس حدیث شریف کی روح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 4-5 صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کافر ہیں یا گمراہ ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ظالم کہتے ہیں، خلفائے راشدین کے ظلم کو وہ ثابت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ وجہہ کی محبت میں وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ اہل بیت اطہار یعنی ازواج مطہرات کی قداست اور ان کے تقدس کو بھی وہ پامال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صریح الفاظ میں، چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابل میں وہ ٹھہری تھی اور جنگ ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں ٹھہریں گی، اور فرمایا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ مطہرہ تھی۔ ان کی پاک دامنی پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیس کو، تقدس کو آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ 10 آیتیں ایک ساتھ آپ کی بزرگی میں نازل ہوئی ہیں۔ دوسری آیتیں جو امہات المومنین کے لیے، سب کے لیے، اس میں تو حضرت عائشہ صدیقہ شامل ہیں ہی، آپ کے لیے جو الگ سے آیتیں آئیں وہ 10 آیتیں نازل ہوئی۔ تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مذمت کرتے ہیں، چونکہ وہ حضرت علی کے مقابل میں تھی۔ یہ ان کا بہت بڑا فساد ہے عقیدے کا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگلی اٹھانا یا آپ پر کلام کرنا گویا قرآن مجید کی ان آیتوں میں شک کرنا ہے یا ان کا انکار کرنا ہے جو آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ابھی جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا خلیفہ بلا فصل، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء ہوئے، یا پھر آپ حضرت امام حسن بصری کی 6 مہینے کی اگر جو خلافت ہوئی اس کو بھی شامل کر لیں تو 5 خلفاء ہوئے۔ حضرت امام حسن بصری کی خلافت کو بھی علماء شامل کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ تو یہ خلافت جو تھی یہ 30 سال ہوئی تھی، اور جیسے ہی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی تو یہ 30 سال ختم ہو گئے تھے۔ تو خلیفہ بلا فصل کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد حضرت علی کو خلیفہ ہونا تھا۔ یہ تو ان کا عقیدہ غلط ہے، ہم نے اس کے اوپر بات کر لی۔ اب ایک بات اور ایک آپ کو سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ یہ 4 خلفاء جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی 4 نمبر کے خلیفہ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، وہ حضرت ابوبکر کے خلیفہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ نہیں، جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو پھر خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی، تو لوگ انہیں خلیفتی رسول اللہ کہنے لگے، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ۔ تو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ بلکہ کہو کہ رسول اللہ کے خلیفہ، اگرچہ کہ بیچ میں بظاہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ایک عرصہ گزرا ہے، تقریباً 2.5 سال کا، لیکن آپ خلیفہ کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ 4 خلفاء جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، اور اس ترتیب کو، یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جو ترتیب ہے خلافت کی، یہی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو بتائی تھی۔ اور بہت ساری احادیث ایسی ہیں، احادیث مبارکہ، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہوں گے، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ ترتیب جو ہے اہل سنت والجماعت کا، اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے سب کا، اہل سنت والجماعت کا، ائمہ کا، ماتریدیہ کا، اشاعرہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ مجتہدین، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی ترتیب خلافت ہے اور یہی ترتیب فضیلت ہے۔ تو ان کی جو شیعہ کی خرابی ہے، سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ حضرت علی کو سب سے بڑا مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو مانتے ہیں، اور
خلفائے راشدین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان کو ان کی تک تکفیر کرتے ہیں۔ اب ان کے عقائد پہ اس سے زیادہ کیا، سب سے اہم پوائنٹ میں نے اجاگر کرنے کے لیے دوبارہ سے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا فرقہ ہے خوارج کا۔ اب یہ خارجی جو ہیں، ان کے 7 فرقے ہیں۔ اب یہ خارجی کیا ہوئے؟ یہ رافضیوں کے بالمقابل ہیں، سمجھیے۔ رافضی وہ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت میں اتنا غلو کیے کہ صحابہ کو کافر کہنے لگے، خلفائے ثلاثہ کی وہ تکفیر کیے، یا پھر ان کو گمراہ بولے یا ظالم بولے، کہ ظلمن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت اپنے ہاتھوں میں لے لی، حالانکہ صحابہ کے اجماع سے ہوا تھا وہ۔ اب یہ جو خارجی ہیں، خارجیاں اس کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ جو خارجیوں کے 7 فرقے ہیں، ان میں ایک ہے محکمہ۔ اب یہ محکمہ جو ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ جانیے۔ مقام صفین میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور اس موقع پر حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانب سے حکم مقرر کیا تھا، یعنی حکم یعنی ایک ذمہ داری ان کو دی تھی۔ حکم مقرر کیے جانے کی ذمہ داری کس کو دی تھی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص حکم مقرر کیے گئے تھے۔ تو حضرت علی کے اسی عمل کے خلاف اور دونوں حکم کے بیچ اقرار نامے کے خلاف ایک جماعت نے حضرت علی پر خروج کیا، یعنی حضرت علی کے خلاف ہو گئے وہ۔ ان کو محکمہ کہا جاتا ہے، جب اسی زمانے میں ہوا ان کا، یہ ان کی پیداوار اسی زمانے کی ہے، حضرت علی کے سامنے ہوئی ہے، ان کو محکمہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 12,000 تھی۔ اب یہ تھے کون؟ یہ زبردست بات ہے، سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ سنیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بہت ہی نمازی تھے، بڑے روزے کے نماز کے پابند لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا۔ اب حدیث شریف آپ سنیے، حضور نے فرمایا کہ امام ترمذی نے ان کے بارے میں ایک باب باندھا ہے اور لکھا ہے کہ باب ما جاء فی صفت المارقہ۔ مارقہ یعنی نکل جانے والے، خارج یعنی نکلنے والا، تقریباً معنی وہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، پلٹ کے نہیں آنا ہے ان کو، نکل جائیں گے۔ ابھی کیسے نکلیں گے، پلٹ کے نہیں آئیں گے، اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا یمرقون من الدین، یہ دین سے نکل جائیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے، جیسے آپ نے کوئی ایک نشانہ مقرر کیا، اس پر آپ نے تیر چلایا، اب تیر اس کو پار کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب آپ بتائیے کہ تیر پھر پلٹ کے بالکل اسی سوراخ سے واپس کیسے آ سکتا ہے؟ کما یمرق السهم من الرمیہ فرمایا، نشانے سے تیر نکل گیا، پھر واپس نہیں آتا تیر۔ تو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے، ان کی ہدایت کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب ان کی صفت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یحقر احدکم صلاتہ فی جنب صلاتہ وصومہ فی جنب صومہم۔ فرمایا کہ تم میں سے، یعنی صحابہ سے خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی نماز کو اس کی نماز کے مقابلے میں چھوٹا سمجھے گا، حقیر سمجھے گا، یعنی اس کی نماز ہے، کیا خشوع ہے، کیا خضوع ہے، کیا تلاوت ہے، ایسی تلاوت ہے کہ بس سن رہے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، زبردست تلاوت ہے۔ فرمایا کہ اس کی جو تلاوت ہے، اتنی لمبی لمبی نمازیں، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نماز کو ہلکی سمجھو گے، تم ان کے روزوں کے مقابل میں اپنے روزوں کو چھوٹا مانو گے، ہلکا سمجھو گے۔ لیکن فرمایا وَلَكِنْ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، لیکن نماز روزہ ہونے کے باوجود، اور اتنے اعلیٰ درجے کی نماز اور روزہ ہونے کے باوجود کیا ہوگا؟ ان کا ایمان ان کے حلقوں سے نہیں اترے گا۔ ایمان حلق سے نہیں اترے گا کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے اچھی بات کرتے ہیں،
کلمہ شہادت تو ہے زبان پہ، لیکن اتر کے دل میں بھی تو جانا نا، دل میں نہیں جائے گا ان کے۔ اور حدیث شریف کے دیگر بھی کلمات ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید کو بھی پڑھیں گے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ خیر البریہ کے قول کو پڑھیں گے، یعنی حدیثیں پڑھ کے سنائیں گے آپ۔ اب یہ کون ہے آپ سمجھیے، وہ ائمہ کو بھی نہیں مانتے، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارے زمانے میں بعض ایسے ہیں ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، لیکن بولتے کہ ہم سیدھا حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یقولون من قول خیر البریہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ خیر البریہ کے قول کو رٹیں گے، باتیں کہیں گے آپ کو، حضور نے یہ فرمایا ہے، حضور نے اس طرح فرمایا، اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا ہے، حدیث آپ کو کوٹ کر کر کے سنائیں گے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سنائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے اتر کے ان کے دل کی طرف نہیں جائے گا۔ حلق سے نہیں اترے گا مطلب یہ کہ ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے، تو ان کے دل میں نہیں جائے گا۔ اب یہ جو قرآن پڑھنے کی بات ہے، آپ اس کو بھی غور کریے۔ قرآن پڑھنا صرف قرآن پڑھنا عبادت ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن ان کے لیے خرابی کیوں ہے قرآن پڑھنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرے گا۔ پہلے گمراہوں کی بات کی اللہ نے، اس کے بعد فرمایا اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دے گا۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ یہ خیر البریہ کا قول پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، حدیثیں پڑھ کر سنائیں گے۔ اب میں آپ کو آیت بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب آگے کا حصہ پڑھیے، اس کے بعد فرمایا اس سے جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ فاسق ہیں۔ یہ عام مسلمان نہیں ہے، یہ خوش عقیدہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ فاسق لوگ ہیں جن کو قرآن ہدایت نہیں دیتا، بلکہ ان کی گمراہی بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ جو خوارج ہیں، خوارج کا لفظ کس لیے آیا ان کے لیے؟ کیونکہ وہ حضرت علی کی اطاعت سے نکل گئے تھے اور ان کے مقابل میں ٹھہر گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ نکل جائیں گے، یمرقون من الدین، دین سے خارج ہو جائیں گے، تو ان کا نام خارجی پڑ گیا۔ اور ان کا یہ محکمیہ جو ہے نا، محکمہ، ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اکثر صحابہ کرام اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ معتزلہ تو گناہ کبیرہ کرنے والے کو ایمان سے نکال دیے تھے، کفر میں داخل نہیں کیے تھے، وہ ایک الگ عقیدہ ہے ان کا۔ اب یہ جو عقیدہ ہے ان کا، خارجیوں کا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کرتے ہی آدمی کافر ہو جاتا، ایمان سے نکل جاتا۔ اسی طرح اکثر صحابہ ان کے پاس کافر ہیں، حضرت عثمان غنی بھی نعوذ باللہ من ذالک کافر ہے۔ اب میں ایک حدیث شریف بہت ضروری ہے یہاں آپ کو سنانا، وہ سنا دیتی ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے، حضور کے نزدیک انتہائی محبوب شخصیت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا، ایک کے وصال کے بعد دوسری صاحبزادی کا ان سے نکاح کیا، انتہائی فضیلتوں والے تھے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا، دینی محبت تھی، کوئی رشتہ داری والی محبت کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، دینی محبت تھی۔ وہ کیسے تھی آپ اس سے سمجھیے حدیث شریف سے۔ ایک جنازہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، نماز جنازہ، یہ فلاں کا انتقال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گی، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ بغض رکھنا الگ ہے، زبان سے کچھ بولنا الگ ہے۔ تو یہ آدمی جو دل میں گھٹن محسوس کرتا تھا یا پھر کینہ رکھتا تھا حضرت عثمان غنی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اب سوچئے آپ کہ اگر کوئی وہی عثمان غنی جن کے بارے میں بس دل میں تھوڑی سی خرابی رکھنے کی وجہ سے ایک مسلمان نے دل میں خرابی رکھی، اور ظاہر سی بات ہے وہ صحابی تھے ہوں گے، حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کوئی پڑھا لیے ہوں گے کیونکہ وہ مومن تھے،
لیکن حضور نے نہیں پڑھائی. تو آپ سوچئے وہ عثمان غنی کہ جن کی طرف سے دل میں کینہ رکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تو اس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سمجھتے ہوں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت عثمان غنی کو گالی دیتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہتا ہے؟ سوچنے کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا کہ لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. اور اس کے بعد فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنا مال کا کوئی دوسرا لفظ نہیں فرمایا حضور نے، اشرفیوں کا وہ مطلب کسی بھی قسم کی کرنسی کا حضور نے استعمال نہیں فرمایا، درہم و دینار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سیدھا سیدھا ذہب، سونا. احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر تم میں سے کوئی خرچ کر لے تو ان کے ایک مٹھی یا پھر آدھا سا جو یا گیہوں خرچ کرنے کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ پائے گا. تو یہ ہیں صحابہ کرام. تو یہ تمام کے تمام صحابہ بلکہ اکثر صحابہ کو کافر کہتے ہیں چند کو چھوڑ کر، اور حضرت عثمان غنی کو بطور خاص، اسی طرح گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی وہ کافر کہتے ہیں. اس کے بعد ہے بیہسیہ، یہ بن حیثم بن جابر دبعی کے متبعین ہیں. اس کے بعد ہے ازارقہ، یہ نافع بن ازرق کے ماننے والے ہیں. اب یہ جو ہے نا، ان کے بارے میں ایک چیز آپ یاد رکھیے، یہ ایک مشہور واقعہ ہوا تھا. حضرت علی نے جو حکم مقرر کیا تو یہ کیا کرنے لگے تھے، حضرت علی نے حکم مقرر کیا تو یہ کیا کیے، خطبے دینے لگے اور کہنے لگے ان الحکم الا للہ. اب دیکھیے یہ قرآن پڑھ کے، آج کے بھی زمانے میں قرآن پڑھ کے گمراہ کرنے والے ہیں. حضرت علی کے سامنے بھی انہوں نے یہی کیا تھا. آیت کیا پڑھنے لگے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے. تو اب حضرت علی نے ان کا رد کیا اور فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل. حضرت علی نے کیا فرمایا، یہ حق کا کلمہ کہہ رہے ہیں لیکن اس سے باطل مراد لے رہے ہیں. آیت پڑھ رہے ہیں لیکن آیت کا مطلب بگاڑ کے اپنے من اور مراد کی بات کر رہے ہیں. کلمۃ حق یعنی قرآن کا لفظ ہے، یہ حق کی بات ہے، یہ ارید بہ الباطل جس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے. تو حضرت علی نے ان کے قرآن پڑھنے کو بھی نہیں مانا. آج ہمارے لوگ بھولے بھالے سادے سیدھے، یا پھر جن کی عقل مارے جاتی ہے وہ بھی لوگ، یا پھر جن کو اپنی عقل پہ بہت بھروسہ ہو جاتا ہے وہ بھی لوگ یہ کہتے نہیں انہوں قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ فلاں عالمہ صاحبہ فلاں عالم صاحب اتنا اچھا بولتے ہیں، دورہ قرآن کراتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، ترجمہ قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے. آپ چلے جاتے ہیں ان کے پاس. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہے. بطور خاص جو امام بن کر بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی کے سامنے اس نے غلط آیت پڑھ کے سنا دی. آیت تو پڑھی اس نے، لیکن حضرت علی نے حکم مقرر کیا تھا تو کہا کہ ان الحکم الا للہ. ان کا جو سردار تھا وہ اس طرح کہتا تھا. 65 ہجری میں یہ مرا. حضرت علی نے جب حکم مقرر فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکم مقرر کر کے کفر کیا. حضرت علی کو وہ کافر کہتے ہیں. اب دیکھ لیجئے یہ روافض کے بالکل برعکس ہیں، یعنی شیعہ کے بالکل برعکس ہیں. یہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بعض آدمی وہ ہیں، یعنی ان کے بارے میں، یعنی اس قسم کے لوگوں کے بارے میں. ظاہر سی بات ہے وہ نزول قرآن کا زمانہ نہیں تھا، یہ حضرت علی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بات آپ کو اچھی لگ سکتی ہے، قرآن پڑھ کے سنائیں گے، حدیث پڑھ کے سنائیں گے، بڑے بڑے نام لیں گے، امام بخاری کا، امام مسلم کا. باقی کی تو حدیث کی کیا کتابیں ہیں معلوم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ صحاح ستہ معلوم ہے. حدیث کے جو ذخائر ہیں ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، نہ سنن معلوم ہے، نہ مسانید معلوم ہے، نہ مصنف معلوم ہے، نہ پھر جامع کیا ہوتی ہے معلوم ہے، نہ پھر جمع الجوامع معلوم ہے. کچھ بھی کتابیں نہیں معلوم ہیں. کب تک کتابیں لکھی گئی، کتابوں کو جمع کیا کس طرح علماء نے، اس کی ترتیبات کس طرح کی، کچھ بھی نہیں معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ صحیحین معلوم ہے بس. تو ان کے بارے میں فرمایا، اس قسم کے لوگوں کے بارے میں بعض وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی بات آپ کو بڑی بھلی لگے گی
اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور فرمایا کہ وہ حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے لیکن ظاہری بات وہ ایسی کرتا ہے کہ آپ کو اس کی بات پسند آ جائے گی. اب ان کا اور ایک خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، حضرت علی شہید ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابن ملجم کو یہ کہتے ہیں کہ وہ حق بجانب تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی نا شہداء کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت اس کے یعنی ابن ملجم کے شان میں نازل ہوئی ہے ان کے لحاظ سے، یعنی یہ قرآن کو ماننے والے تھے. اب یہ عقیدے جو آپ پہلی صدی کے پڑھ رہے ہیں، حضرت علی کے زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کو اتنا تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس زمانے میں قرآن اور حدیث کو پڑھ کر گمراہ کرنے والے موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا کر 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے ابھی، آپ کے خلفاء زمین پر تھے، اور ایسے عظیم خلفاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو جامع الفضائل تھے، بے انتہا فضائل آپ کے ہیں، ہزاروں صفحات آپ کی فضائل پہ موجود ہیں، صحیح احادیث ہیں، وہ حضرت علی کے سامنے ان کے مقابلے میں ٹھہرنے والے ہیں. تو آپ سوچیں یہ زمانے میں کتنے نہیں ہوں گے. وہ زمانہ وہ تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور وہ حضور کا ہی زمانہ تھا. صحابہ موجود تھے، حضور کے خلفاء موجود تھے، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی وہ زمین پہ ابھی موجود ہیں، چلتے پھرتے لوگ جنتی موجود ہیں. ان کے سامنے یہ خطرناک قسم کے عقیدے والے پیدا ہو گئے جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں کہ اللہم والی من والا ہو، اے اللہ اس سے تو دوستی رکھ جس نے اس سے دوستی رکھی. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جنہوں نے قتل کیا ہے وہ حق بجانب آیتیں اس کے اوپر چسپاں کر رہے ہیں. شہادت والی آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی وہ من الناس من یشری، اس کا مطلب تھا کہ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے لیے اپنے آپ کو وہ فروخت کر دیتے ہیں. تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ فرقے والے کہتے ہیں کہ ابن ملجم برحق تھا. اور ان کا عقیدہ دیکھیے، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ رہنے والے تمام مسلمانوں کو یہ کافر کہتے ہیں. اور کافر کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مخلدون فی النار، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نام مبارک آئے تو ہماری ادب احترام سے سر جھک جائے، دل میں احترام پیدا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں بھی میری زوجہ ہو، آخرت میں بھی میری، جنت میں بھی زوجہ رہو گی. وہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گی. اور ان کا اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور صحابہ کرام کے ادب کی ہمیں توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جنگ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جنگ میں شامل نہیں ہوتے، ان کو وہ کافر کہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ان کے ہم مذہب ہیں، یعنی انہی میں سے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، خوارج میں سے ہی ہیں وہ، لیکن ان کو وہ گمراہ کہتے ہیں. اسی طرح تقیہ کرنے کو یہ حرام جانتے ہیں. قول و فعل میں تقیہ جو کیا جاتا ہے اس کو یہ گناہ نہیں بلکہ حرام سمجھتے ہیں. اس کے برعکس شیعہ تقیہ کو حلال سمجھتے ہیں. اب تقیہ کا مطلب آپ کو میں اس طرح سمجھاتی ہوں کہ اب کوئی شخص ہے مسلمان، اس کو غیر مسلموں نے گھیر لیا، جس طرح موب لنچنگ ہو رہی تھی اسی طرح کا کوئی واقعہ آپ سمجھ لیجئے. تو ویسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس کے منہ سے بولنے لگایا جا رہا ہے، جے شری رام اس کے منہ سے بولنے لگایا جا رہا، لیکن بندہ کیا کر رہا، منہ سے کلمات نکال رہا نہیں، اس کو مار پڑتے جا رہی، مر جا رہا، شہید ہو گیا وہ. ہاں اگر وہ جان بچانے کے لیے اگر اس طرح کے کلمات بول دے تو اس کو اللہ تعالیٰ مومن ہی کہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہے، آیت میں صراحت ہے. اب یہ خاص موقع کے لیے، لیکن یہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے کہیں بھی اس قسم کی بات کی جا سکتی ہے، یعنی جان نہیں جا رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اپنے آپ کو کبھی کافر بول دینا، کبھی یہودی بنا دینا، کبھی نصرانی بنا دینا، یہ تقیہ ہے ان کا. تو ان کے پاس تو بالکل جائز ہے، خوارج کے پاس بالکل حرام ہے. اب یہ نجدہ بن عامر نخعی ہے، اس کے ماننے والے بھی ہیں، چوتھا فرقہ ہے یہ.
نجدات میں سے ایک فرقے کا نام آذریہ بھی ہے. اب یہ نجدات جو ہے نا ایک فرقے کا نام ہے، اب اس کے فرقوں میں سے آذریہ بھی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، اہم چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور ایک ہے صفریہ 5ویں نمبر پہ، یا پھر اسفریہ بھی ان کو بولتے ہیں، زیاد بن اسفر کے تابع ہیں. اب یہ تھوڑے چند باتوں میں ازارقہ سے اختلاف رکھتے ہیں. یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، اگر جنگ میں انہیں نہیں گیا تو بھی ان کو کافر کہہ دیتے تھے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں، یہ کافر نہیں ہوا، گناہگار سمجھتے ہیں، کافر نہیں سمجھتے. اور ان کے نزدیک زانی سے رجم ساقط نہیں، اور مشرکین کے بچوں کو کافر اور دوزخی نہیں جانتے. اب یہ مشرکین کے بچوں کی جو بات ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن زیادہ اصح جو ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں جو لکھ دیا تھا، وہ جو کرنے والا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن جو معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، چونکہ مومن ایک فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ان کو جو غلمان رہیں گے جنت میں وہ بنا دیا جائے گا. اہل سنت والجماعت کا ایک قول یہ بھی ہے، 2-3 اقوال ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے. یہ اجاردہ ایک ہے 7ویں نمبر پہ، یہ عبد الرحمن بن عجرت کے تابع ہے، اور ان کے بھی بہت سارے پھر ان کے تحت فرقے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. درس چونکہ ہم تھوڑا سا دیر سے شروع کرے تھے، اس کو ابھی ایک 10-15 منٹ کنٹینیو کر کے اس کو آج ختم کرنا ہے. چوتھا فرقہ جو ہے وہ مرجیہ ہے. اب یہ خوارج ہو گئے، خوارج یہاں پہ ختم ہو گئے. ان کے بارے میں آپ اتنا سمجھ سکتے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل میں ٹھہرے تھے، اور یہ شیعہ کے بالکل مخالف ہیں. شیعہ حضرت علی کی محبت میں غلو کرتے، یہ ان کی دشمنی میں غلو کرتے. اب یہ مرجیہ جو ہیں، مرجیہ نہیں مرجیہ ہے، مرجیہ حمزے کے ساتھ تلفظ کرنا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کو رتبے میں نیت سے مؤخر کرتے ہیں، یعنی عمل بعد میں آئے گا، نیت پہلے آئے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ ایمان جب ہوگا تو کوئی عمل ضرر رساں نہیں ہوگا. یعنی ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے گا تو ان کے مطابق وہ کوئی بھی بڑا گناہ کر لے، جیسے وہ چوری کر لے، شراب پی لے، حرام کھا لے، یا پھر سود کھا لے، زنا کرے، کچھ بھی کر لے، کسی کا قتل بھی کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معصیت مومن کو ضرر نہیں دیتی. جس طرح کفر کرتے ہوئے کوئی طاعت نفع بخش نہیں ہوتی، ان کی ایک دلیل ہے. یہ ان کی دلیل کیا ہے کہ کوئی کافر نیکی کر رہا تو جس طرح اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح مومن گناہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کیا ہے، عقل پوری طور پہ، عقلی طور پہ یہ دلیل فٹ نہیں ہو رہی ان کی. لاجیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نیکی اور بدی جو ہے نا یہ ایک مومن کے لیے ہے. ایک مومن جو مکلف ہے، نیکی کرے گا تو ثواب ملے گا، اور بدی کرے گا تو پھر اس کے اوپر اس کا بھی جو بھی جزا ہے وہ رہے گی. یہ اہل سنت والجماعت کا اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اب ان کا عقیدہ کیا ہے، ایک کافر ہے وہ برا کر رہا ہے تو اس کے لیے برا ہے، اچھا کر رہا ہے تو اس کے لیے اچھا نہیں. ہم کیا کہتے ہیں، اگر وہ اچھا کر رہا ہے تو دنیا میں اس کی اچھائی کا بدلہ مل جائے گا. تو ان کی دلیل یہیں پہ ٹوٹ جا رہی. کافر اگر اچھا کر رہا تو دنیا میں اس کو اچھا مل جائے گا. وہی کافر اگر مسلمان ہوگا اور اچھا کرے گا تو وہ اچھا ہی اس کو دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی فائدہ مند. اب ان کے تحت جو ہے وہ یونسیہ ہے، عبیدیہ ہے، غسانیہ ہے، ثوبانیہ بھی ہے. ثوبان بن مرجی کے ماننے والے یا چاہنے والے، اس کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. ایک ثومنیہ بھی ہے. اب یہ مرجیہ جو ہے، مرجیہ کا سب سے بڑا عقیدہ یہی ہے کہ بندے کو ایمان کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بڑا گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد 5واں فرقہ ہے نجاریہ. یہ فرقہ محمد بن حسین یا پھر حسین بن محمد نجار جو 220 میں انتقال کیا اس کی طرف منسوب ہے. اس کے بعد عقائد جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے جیسے ہیں نجاریہ کے، جیسے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بندے کے جو اچھے برے افعال ہیں اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بندہ اپنے ارادے سے کام کرتا ہے. ان کا بھی عقیدہ اسی طرح ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ کام کی استطاعت جو ہوتی نا وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں، اور بندہ فعل کا سبب ہے. اب بعض عقائد جو ہیں ان کے وہ گمراہ کرنے والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات وجودیہ، مثلا علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، سماع ہے، بصر ہے، حیات ہے، اس کی یہ نفی کرتے ہیں. یہ ان کا خطرناک عقیدہ ہے نجاریہ کا.
اب یہ نجاریہ نام کیوں پڑا؟ یہ محمد بن حسین یا پھر حسین بن محمد کی جانب یہ منسوب ہے، اس لیے ان کا نام نجاریہ پڑا۔ اسی طرح یہ خلق قرآن یعنی کلام الہی کا حادث ہونا اور چشم بصارت کے ذریعے رویت باری کی نفی کرنے میں معتزلہ کے موافق ہے۔ معتزلہ کے ہم نے عقیدے آپ کو بتائے تھے کہ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مخالف ہے، یہ نہیں مانتے ہیں کہ بندہ اپنی ان آنکھوں سے جو اس کے جسم میں ہے، اللہ نے چہرے میں جو 2 آنکھیں رکھے، ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو یہ نہیں مانتے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنی انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے اس کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا اپنے بندوں کو، تو یہ جنت میں ممکن ہے۔ تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں اور معتزلہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں، یہ دونوں اس میں موافق ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن مجید کو حادث مانتے ہیں یا پھر قرآن مجید کو مخلوق مانتے ہیں، دونوں بھی بات ایک ہی ہوئی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ صفت ہے نا، اللہ کی صفات میں سے ہے کلام، تو ظاہر سی بات ہے صفات قدیم ہے، تو قرآن مجید بھی قدیم ہے، ہم قرآن مجید کو قدیم مانتے ہیں۔ یہ قرآن کو حادث مانتے ہیں، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چھٹا فرقہ جبریہ ہے۔ جبر کا معنی ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا بتایا تھا اس فرقے کے بارے میں۔ تو جبر کا معنی کیا ہوا؟ بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا۔ جبریہ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی افعال بندوں کے ہیں لیکن اس کو اللہ کی جانب منسوب کر دینا، اس کو بول رہے ہیں جبر۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک متوسطہ ہیں، ایک خالصہ ہیں۔ اب متوسطہ کیا کہتے؟ یہ جبر محض کے قول میں خالص نہیں ہے، یعنی جبر و تفویض کے مابین متوسط ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے اور بندہ مفوض ہے، یہ ان کے عقیدے 2 بھی ہیں، دونوں کے بیچ میں ہیں۔ ابھی خالصہ کیا کہتے ہیں؟ بندے کے لیے فعل کی قدرت نہیں ہے، جیسا کہ جہمیہ کا مذہب ہے، جہمیہ کی طرح بالکل ان کا مذہب ہے، یعنی فعل کی قدرت بندے کو نہیں ہے، بندہ مجبور محض ہے۔ جبر سے آپ مجبور کا لفظ یاد رکھیے۔ اب ان کے عقیدے کیا ہیں یہ دیکھتے جائیے۔ سب سے اہم عقیدہ ان کا یہی ہے کہ بندے کو کسی بھی کام کے کرنے کی قدرت نہیں ہے، نہ قدرت مؤثرہ نہ قدرت کاسبہ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو قدرت دی ہے، استطاعت دی ہے کہ اعمال کو وہ کسب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو پیدا کیا ہے، بندہ اپنے ارادے سے اس کو کسب کرنے والا ہے، اور بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ آیت ہماری دلیل ہے۔ اور تم نہیں چاہتے ہو، تم کوئی کام کر نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہاں پہ استثناء کر دیا، یعنی تم جو بھی چاہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہو تو ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ برا کام ہو، اگرچہ وہ اچھا کام، اچھا ہو یا برا ہو، بندہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے، صحیح ہے، بندہ چاہ کے کر رہا ہے، لیکن اللہ کی چاہت اس میں شامل ہے، اگرچہ کہ وہ کام برا ہے۔ ہاں، جو اچھے کام ہے، جو نیکی کے کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہے، یہ فرق ہے۔ چاہے وہ بڑی بڑی عبادتیں ہوں، چھوٹے چھوٹے کام ہو، جیسے مسواک ہے، چھوٹا سا کام ہے، میں ارادہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہی ہوں۔ حدیث شریف میں کیا ہے؟ السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، سواک منہ کو صاف کرنے والا ہے اور رب کو راضی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، مسواک بندہ کر رہا، اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا، راضی کرنے والی چیز ہے، تو رضا اور مشیت یہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بندے کے ہر کام میں اللہ کی مشیت ہے، اور جو بندہ نیک کام کر رہا ہے، اطاعت کے کام کر رہا ہے اور احکام کو مان رہا ہے، نواہی سے بچ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ رضا بھی شامل ہے۔ اب ان کا جو عقیدہ ہے جبریہ کا، وہ یہ عقیدہ ہے کہ بندے کو بالکل قدرت نہیں ہے، نہ قدرت مؤثرہ اثر کرنے والی، نہ کاسبہ یعنی کمانے والی۔ ہم بولتے ہیں بندہ اس کو کسب کرتا ہے۔ بندے کے کاموں کو بندے کی طرف منسوب کرنا ایسا ہی ہے جیسے جمادات کی طرف کسی کام کی نسبت کی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ جمادات جس طرح کوئی کام نہیں کرتے ہیں، پتھر ہے، پتھر کی طرف کیا کام منسوب کریں گے آپ؟ پتھر کو آپ اٹھا کے پھینکے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ پتھر اٹھ کے خود سے گیا،
پتھر کو میں پھینکی آپ پھینکے تو گیا. تو یہی مثال وہ بالکل پتھر کی جو سچویشن ہے نا بالکل انسان کی وہی ہے. بتاتے ہیں کہ انسان خود سے کوئی کام نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کر رہا وہ کام. بندہ اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, مجبور محض ہے, اللہ تعالیٰ جو لکھ دیا وہی کر رہا. مطلب کوئی بھی اچھا کام کر لو, کوئی بھی برا کام کر لو, کتنے سے بڑا گناہ کر لو, ان کے پاس کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, یہ بس کرتے جاتے ہیں. اور ان کا دوسرا بھیانک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اس کے واقع ہونے سے پہلے نہیں جانتا. جیسے کوئی انسان پیدا ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ اس کی پیدائش ہوئی, اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو علم نہیں تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ کے علم کو وہ قدیم نہیں مانتے, حادث مانتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ دوسروں کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ غیر اللہ کی بھی صفات نہیں ہے. اللہ کی کوئی صفت ہے نہ اللہ کسی کی صفت ہے. عجیب سے ان کے بعض اقوال ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے, اس کے بعد وہ دونوں فنا ہو جائیں گے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے ثابت ہے کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. خالدین فیہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دونوں کے بارے میں بھی فرمایا, جنتیوں کے بارے میں بھی دوزخیوں کے بارے میں بھی, کہ خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خلود ہے, وہ ہمیشہ رہنا ہے. ابدا بھی فرما دیا اور ایک تاکید لگا دی کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, کبھی اس سے نکلیں گے نہیں. موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا, موت اب آنے والی نہیں ہے. ان کو اتنی لمبی زندگی ہے تو اس سے بندہ کوئی قدیم نہیں ہو رہا, بندہ حادث ہی ہے. اللہ چاہے تو ختم کر دے سکتا تھا, پہلے تو تھے نہیں. اللہ پیدا کیا, مارا, پھر دوبارہ اٹھایا, پھر جنت میں اور دوزخ میں جس کو جہاں پہ چاہا داخل کر دیا, ان کے اعمال کے مطابق اپنے فضل سے جو بھی ہے جنت میں داخل کر دیا, دوزخ میں داخل کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہیں گے, یا تو نعمتوں کے مزے اٹھاتے رہیں گے یا پھر آگ میں جلتے رہیں گے اور قسم قسم کے عذاب میں وہ مبتلا ہوتے رہیں گے. لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے جبریہ کا کہ جنت و دوزخ ختم ہو جائے گی, بندے ختم ہو جائیں گے, اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی نہیں رہے گا. بظاہر دیکھنے میں یہ اللہ کے لیے بہت اچھا عقیدہ رکھ رہے ہیں یہ, لیکن بہت ساری آیتوں کے برخلاف ہے, خطرناک عقیدہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے اور دوزخیوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی دے گا. اسی طرح یہ رویت باری تعالیٰ کی بھی نفی کرتے ہیں. رویت باری بولتے ہیں آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو جنت میں جنتیوں کو ہوگا. اب ہم رویت باری سے دنیا میں رویت کی بات نہیں کر رہے, کیونکہ دنیا میں رویت کسی کو بھی نہیں ہوئی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو معراج میں آپ کو نصیب ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ چیز خاص رکھی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار کریں. تو رویت باری تعالیٰ کی یہ نفی کرتے ہیں. اسی طرح خلق قرآن کو مانتے ہیں, یعنی قرآن کو مخلوق مانتے ہیں اور قرآن کو حادث مانتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور اتنے اہم عقیدے تھے ان کے, ہم اسی پہ اس کو ختم کرتے ہیں. مشبہہ پہ بات کو ہم ختم کریں گے, جبریہ کا اتنا کافی تھا. اب یہ مشبہہ جو ہے ان کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ دینے والے ہیں, یعنی اس فرقے نے اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے تشبیہ دی ہے اور حادث کے مثل کہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور حادث کے مثل ہے, نعوذ باللہ. اب اس میں ان کے تھوڑے تھوڑے الگ الگ عقائد ہیں. اب ان کے جو عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کو جسم ثابت کرنے کے, اسی لیے مشبہہ کو ہم مجسمیہ بھی کہتے ہیں. اور مجسمیہ میں ایک کرامیہ بھی ہے, ایک حشویہ ہے اور دوسرے ہیں کرامیہ. یہ کرامیہ جو ہے ابو عبداللہ محمد بن کرام سجستانی کے ماننے والے ہیں. 255 میں اس کا انتقال ہوا. اس نے یہاں تک کہہ دیا, یہ جو پہلے والا تھا اتنے بھیانک اس کے عقائد ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے مگر دنیاوی اجسام کی طرح نہیں ہے.
ہم کہتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، ہم یعنی اہل سنت والجماعت. وہ کہتا ہے کہ حشویہ کہتے ہیں مجسمہ، وہ گوشت اور خون سے مرکب ہے، نعوذ باللہ، مگر دنیاوی گوشت اور خون کی طرح نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء و جوارح کو مانتے ہیں. اب آپ کو بہت بڑی حیرت ہوگی کہ یہ عقیدہ جو ہے اس کا سب سے بڑے علمبردار ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جلوس کو ثابت کیا. اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، وہ اللہ بیٹھتا ہے ہماری طرح، اور انہوں نے بیٹھ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کرسی پر اس طرح بیٹھتا ہے، بیٹھا ہوا ہے. تو صاحب علم تھے جو بھی تھے، لیکن سب سے بھیانک عقیدہ ان کا یہی تھا جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت نے ان کا بہت زیادہ رد کیا ہے. ہر زمانے میں ان کے بعد ان کا رد ہوتا گیا. اس زمانے میں بھی علماء نے رد کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حد کو بھی مقرر کرتے ہیں، یعنی زمان اور مکان کی حدود میں اللہ کو قید کر دیتے ہیں وہ. تو اب یہ کیا کہتے ہیں، ابھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی، بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے بھیانک عقیدے آپ کو معلوم ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء و جوارح ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ٹچ کر سکے، چھو سکے، اور اللہ سے مصافحہ و معانقہ کر سکے. نعوذ باللہ، وہ دنیا میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. یہاں تک اس کی گمراہی بڑھ گئی حشویہ کی، اور کہتے ہیں کہ اللہ ان سے ملاقات کرتا ہے. اور ان میں سے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی داڑھی اور شرمگاہ کے بارے میں معاف رکھو مجھے، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے بارے میں سوال کرو. یعنی بالکل گمراہ ہے، اور دماغی کیفیت بھی ان کی بہت خراب ہے. مگر انہوں نے باضابطہ اپنے متبین کو پیدا کیے، اور بہت بڑی تعداد آج بھی ان کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ماننے والے. آپ اگر یہاں پہ آ جائیں، آپ یہاں پہ کتابوں کو دیکھیں، یہاں پہ مکتبات جا کے دیکھیں، تو ایسی کتابیں بھری ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرنے والی. یہ عقیدہ ان کا بنیادی ہے، یہ بنیادی بیسک عقیدہ ہے. آپ کو جو اوپر دکھ رہا کہ یہاں پہ آ کے بہت اچھے عقیدے لوگ سیکھ کے جاتے ہیں، نہیں، یہ ان کا سب سے بیسک عقیدہ ہے. اللہ کے لیے جسم ماننا ضروری ہے ان کے نزدیک. تو مجسمہ کی یہ زمانے میں بہت کثرت ہے، خاص طور سے عرب دنیا میں، چونکہ مجسمہ کا لٹریچر یہیں پہ موجود ہے، عرب میں موجود ہے زیادہ، اور ان کے آہستہ آہستہ اردو بولنے والوں میں بھی یہ پھیل رہے ہیں. مشبیہ کرامیہ بھی ہے، یہ میں نے بتایا، کرامیہ بھی ایک ان کی شاخ ہے. اب یہ فرقے جو ہے یہ ختم ہو گئے. 7 جو بڑے بڑے فرقے تھے، اس کے بعد ہے اہل سنت والجماعت ناجیہ. اب ناجیہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے، اور پھر ان کے عقائد کیا ہیں اس کو ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے. آپ لوگ اتنا یاد رکھیے کہ آپ کو اس کو دوبارہ سے سننا ہے انشاءاللہ تعالی. اس ہفتے میں میری کوشش رہے گی کہ آپ کو میں دوسری جو بھی ریکارڈنگز باقی ہیں وہ بھیج دوں. تو اس کو آپ کو سننا ہے، چیزیں دماغ میں بٹھانی ہیں، جہاں تک آپ اس کو پہنچا سکتے اس کو پہنچائیے. اور آپ مطلب تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں گے اگر آپ ان کی کتابیں دیکھیں گے. تو ایسا آپ کتب خانے میں جب داخل ہوں گے تو سب سے سامنے آپ کو دکھیں گی کتاب اثبات الحد للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے حد کو ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے جلوس کو ثابت کرنا. یہ ان کے بیسک عقائد ہیں. تو جس طرح آج وہابیہ کے عقائد ہمارے درمیان پھیل گئے، اہل سنت والجماعت کے بیچ میں بہت سارے ہمارے لوگ گمراہ ہو کے اہل سنت سے نکل گئے، تو وہ دن دور نہیں کہ یہ عقیدے بھی ہمارے لوگوں کے بیچ میں پھیل جائیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کو پھر عقلی بھی دلائل وہ دیتے ہیں، اور ایسے دلائل قرآن سے دیتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون وجہہ، وہ اس کے چہرے کو چاہتے ہیں. اب وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں چہرہ وجہ آیا لہٰذا اللہ کا چہرہ ہے. اب ید کا ذکر آیا، وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے. نعوذ باللہ. اہل سنت کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آیتیں جو متشابہات ہیں اس کا علم اللہ کو ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، تعویلیں خود کرتے ہیں.
آیت مبارکہ میں آپ کو چونکہ مشبیہ کا ذکر ہے، یہ آیت جاننا آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی میں آیت پوری آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اس میں بعض آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں، یعنی بالکل واضح آیتیں ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، یہ آیت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پہ قرآن نازل فرمایا، اے حبیب کہہ کہہ کے جو کلام فرماتا گیا، کلام واضح ہے۔ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اور اسی طرح چیزوں کو حرام کیا، حلال کیا، یہ سب چیزیں واضح ہے، محکمات ہے، آیات و محکمات۔ پھر فرمایا جو آیات محکمات ہے وہ کتاب ہے، وہ اصلی کتاب ہے۔ پھر دوسری آیتوں کے بارے میں فرمایا وہ اخر متشابہات، اور دوسری بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت ان دونوں قسم کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں ہم ان کو اس وضاحت کے ساتھ مانتے ہیں، اور جو متشابہ آیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اس کی تعویل نہیں نکالتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب رہے وہ لوگ جن کے دل میں کھوٹ ہے، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، ان آیتوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑتے ہیں جو متشابہ ہو گئی ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، کیوں کرتے ہیں یہ؟ ان کا ایک تو ٹارگٹ کیا ہے، فتنہ بھڑکانا ہے، وابتغاء تاویلہ، دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ اس کی تعویل کو نکالنا ہے اپنے من سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل کو نہیں جانتا ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو دل میں جن کا ٹیڑھا پن ہے وہ تو اس طرح کرتے ہیں، تعویلیں نکالتے ہیں۔ اب راسخین کے بارے میں فرمایا جن کا علم پختہ ہے، جو راسخین فی العلم ہے، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، جس طرح آیات محکمات پہ ایمان لائے، متشابہات پہ بھی ہم ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، یہ تمام کی تمام آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اس پر آیت ختم ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں، وہی اس سے چیز کو لیتے ہیں، نصیحت کو نکالتے ہیں جو عقل مند ہے، جن کے دماغ میں عقل ہے، لب ہے، تھوڑا ذہن ہے، سوجھ بوجھ کی ان کو صلاحیت ہے، وہی کیا کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ جو مشبہہ ہے نا، مشبہہ کا سب سے بڑا فساد کیا ہے، ان آیتوں کو لینا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ید کا ذکر فرمایا، ید یعنی ہاتھ، وجہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ آیتوں کو متشابہات میں سے مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یہ سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ نے جس طرح سے اپنے رسول پر اس کو نازل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ہم اسی طریق پہ اس کو ہم مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی تعویل میں گھسنا نہیں ہے، کیونکہ تعویل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اتنی صراحت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اتنی باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلے ہم درس میں فرقہ ناجیہ کے بارے میں پڑھیں گے، ان کا تعارف ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے اور باطل سے بچائے، باطل کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں باطل سے دور کر دے، اور اہل سنت والجماعت پر ہمیں قائم رکھے، دائم رکھے، اور ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، شرح صدر فرمائے۔ جن کو عقیدے میں کلیئرٹی نہیں ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حقیقی اہل سنت کون ہے، کہاں پہ خرابی آ رہی ہے، جو لوگ حق کو جاننے کے لیے ہمیں یہاں پہ سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، ریکارڈنگ سنیں گے، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان سب کے دلوں کو ثابت قدم رکھے ایمان پر، اور ہمارے سینوں کو کھول دے، شرح صدر فرمائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا شرح صدر فرمایا تھا، اس کا ہمیں تصدق عطا فرمائے، اور ہمارے صدور کو اللہ تعالی منشرح فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔